बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली आप सदरी व म्यूट हो गई। यस्सिर ली अच्छा। अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दअवतिन ला युस्तजाबु लहा। सबसे पहले तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो हमारा सीना खोल दे, हमारे लिए हमारा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें, और अल्लाह हमें नाफे इल्म अता फरमा, और अल्लाह हमें दीन की समझ अता फरमा, और अल्लाह हमें वो इल्म अता फरमा जो हमें फ़ायदा दे, और ऐसा अमल दे जो मकबूल हो। अच्छा, पहले तो वही हम शॉर्ट सा डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि हम कोई तफसीर के इधर एक्सपर्ट नहीं हैं और सब लर्न ही कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो कोई भी गलती हो या कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो पहले तो अल्लाह से मगफिरत मांगते हैं, और बाकी आप खुद भी अपना जो है इनपुट ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे कमेंट्स में कोई करेक्शन हो तो प्लीज़ डू। तो स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। हमने लास्ट टाइम सूरह इसरा स्टार्ट की थी, और हमने गालिबन दो आयत थोड़ी सी रह गई थी, आयत नंबर 2 का थोड़ा सा रह गया था पार्ट। बाकी इंशाल्लाह आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. अच्छा, उर्दू में इसका तर्जुमा मैं पढ़ देती हूँ। पाक है वो जात जो ले गई रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, जिसके माहौल को हमने बाबरकत बनाया ताकि हम दिखाएं उस बंदे उसको अपनी निशानियां। यकीनन वही सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है। और हमने दी मूसा को किताब तौरात, और हमने उसे हदायत बनाया बनी इसराइल के लिए कि तुम मत बनाओ मेरे सिवा किसी को कारसाज। ए उन लोगों की औलाद जिन्हें हमने सवार कराया था नूह के साथ, यकीनन वो हमारे बहुत ही शुक्रगुजार बंदा था। और हमने मुतनब्बा कर दिया था बनी इसराइल को किताब में कि तुम जमीन में 2 मरतबा फसाद मचाओगे और बहुत बड़ी सरकशी करोगे। अच्छा, नेक्स्ट इसकी। फिर जब इन दोनों में से पहले वादे का वक्त आ गया तो हमने तुम पर मुसल्लत कर दिए अपने सख्त जंगजू बंदे, तो वो तुम्हारी आबादियों में घुस गए, और यूं हमारा जो वादा था वो पूरा होकर रहा।
نے پہلے جو سٹارٹ کیا تھا پہلی آیت سے تھوڑی سی سمری کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو اللہ نے سبحان اللہ سے سٹارٹ کر کے یہ شو کرایا کہ اللہ کو کوئی اسباب، کوئی ویکنس، کوئی ایسی وہ نہیں ہے، اس سے وہ پاک ہے، ذات ہے وہ جس نے اپنے بندے کو اتنی اپنی نشانیاں دکھا دی زبردست قسم کی، جو ہم شاید امیجن بھی نہیں کر سکتے دنیا کی پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ چیز ایک واقعہ ہی اتنا ان نیچرل تھا. تو اللہ نے اسٹارٹ ہی سبحان الذی سے کیا، اور پھر اللہ نے یہ بتایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسرا جس کو کہتے ہیں، وہ نائٹ جرنی ایک رات کے وقت میں کروایا، اور پھر اور بتایا کہ مسجد اقصی کے سراؤنڈنگ ایریا کو، پورے فلسطین کو ہی انہوں نے بابرکت بنایا ہے. اور یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائیں. اور یہ چونکہ یہ اس وقت مشرکین پہلے ہجرت سے پہلے کا یہ نازل ہوئی، تو یہ مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑا ایک، کیونکہ وہ معجزے بہت مانگتے تھے نا کہ کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا. تو جب یہ ایک معجزہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، تو ان کا ایک ٹیسٹ تھا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس پہ کیا یقین لاتے ہیں کہ نہیں. اور اس میں سے بہت ساروں نے، ایون مسلم کچھ ایسے بھی تھے جو اس تذبذب کا شکار ہو گئے. اور صدیق حضرت ابو بکر کے لیے آیا کہ وہ صدیق ان کا لقب بھی اس لیے پڑا کیونکہ انہوں نے فوراً کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو یہ سچ ہی کہا ہے. اچھا پھر آگے ہے وہ آتینا موسیٰ الکتاب. اچھا پھر آتے فوراً اسراء و معراج کے بعد موسیٰ اور علیہ السلام کی بات ہو گئی اور بنی اسرائیل کی. اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ یہ ربط کیا ہے ان کا آپس میں، کہ ایک تو پہلے اسراء معراج کا واقعہ جو کہ بہت ہی اللہ کی بڑائی جو بیان کر رہا ہے وہ بتایا، اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا. اس سے مشرکین مکہ کو یہ بتانا تھا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل نے بہت سارے معجزوں کو ہوتے ہوئے بھی اللہ کی ہدایت کو نہیں پکڑا، اور پھر ان کے ساتھ آگے کیا ہوا. تو اللہ اب ان کا ذکر کر کے مشرکین مکہ کو ان جنرل ہم مسلم امہ کو بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی یہ فٹ سٹیپس فالو نہ کرنا. پہ آ جاتے ہیں. اچھا جی، پہلے ہم نے بتایا کہ کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی، ہمیں پتا ہے کہ وہ تورات دی تھی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا هُدًى لِبَنِي اسرائیل. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی، ہم اس پہ تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دیتے ہیں کہ پہلے کہا کہ کتاب دی اور پھر اس کو ہدایت بنائے بنی اسرائیل کے لیے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ یہ اس سے یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ جو تورات تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی، کیونکہ جو قرآن ہے وہ تو ہدی للناس ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے ہدایت اس کو بھیجا ہے. تو یہ بھی ایک یہاں پہ کلیئر بتا دیا گیا کہ اس وقت کے دور میں اس وقت بنی اسرائیل کے لیے صرف یہ ہدایت تھی. اور پھر ہدایت کا مطلب بھی ہمیں یہاں سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہدایت کو میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کہ جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ ایک ارشاد، ہدایت ارشاد ہوتی ہے کہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا، صراط مستقیم بتا دیا کہ یہ راستہ ہے سیدھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے. پھر ایک ہوتی ہے توفیق، جو کہ ہم مانگتے ہیں ہر سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم. صراط المستقیم ہو گئے ارشاد، یعنی وہ راستہ جو ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے. اب ہمیں اس کو مانگنا ہے، اس کی سیکنگ کرنی ہے، اور وہ ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں اللہ سے، لیکن دل کی گہرائیوں سے اور سنسیئرلی اور ہمبلی جو ہمیں کرنا چاہیے نماز کو سمجھ کے پڑھنے میں. تو تبھی وہ توفیق ملے گی انشاءاللہ ہمیں. اور اس پہ ہم نے بار بار اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم واقعی میں وہ ہدایت مانگ رہے ہیں کہ نہیں اللہ سے. کیونکہ اگر وہ ہدایت ہم صحیح سے نہیں مانگیں گے تو وہ دل نہیں کھلیں گے، اور دل کی صفائی نہیں ہوگی، اور جب تک دل کی صفائی نہیں ہوگی تو وہ عمل میں نہیں نظر آئے گی. تو ایک تو یہ ہم نے بات کر لی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا پھر اللہ نے کیا فرمایا اسی آیت میں، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، تاکہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی کو وکیل. اچھا وکیل ورڈ جو ہے ابھی ہم اس پہ آتے ہیں ذرا ڈیٹیل میں، لیکن یہاں پہ جو اللہ نے ریزن بتا دیا نا کہ میں نے یہ ہدایت نامہ تورات تمہیں اس لیے دی تاکہ تم میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ. تو یہاں تو سب سے بڑا لرننگ لیسن جو ہمیں ملا نا توحید کا ہے، کہ میرے علاوہ تمہیں کسی کو نہ شریک بنانا ہے. یہاں پہ عبادت کی بات نہیں ہوئی، وکیلا کی بات ہوئی ہے. تو اس کو بہت امپورٹنس دینی ہے اس ورڈ کو، اور ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس سے لیسن کیا سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ہدایت ملی انہیں، لیکن انہوں نے اللہ کو وکیل نہیں بنایا. تو کیا کس کو وکیل بنا لیا انہوں نے؟ اس پہ ذرا اگر ہم بات کریں اور سوچیں کہ وکیل کا ورڈ ہے کیا، تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ وکیل کیا ہم بنا سکتے ہیں اور کیا ہم نے بنائے ہوئے ہیں تاکہ ہم اس چیزوں سے بچ سکیں. تو وکیل کا جو روٹ ورڈ ہے وہ واو کاف لام ہے، اینڈ 70 ٹائمز قرآن میں یہی روٹ ورڈ ڈرائیوڈ فارمز میں یوز ہوتا ہے بہت ساری. اور توکل جو ہم پڑھتے ہیں، آئی پٹ مائی ٹرسٹ المتوکلین، یہ بھی اسی روٹ ورڈ سے نکلا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ہر جگہ اس کے ڈفرینٹ
میننگز آ جاتے ہیں. اچھا وکیل ان جنرل جیسے ہم اپنی اردو لینگویج میں بھی بولتے ہیں لیکن وہ خیر وہ لا اور ان ٹرمز میں ہوتا ہے کہ مین سم ون ہو از فلی ٹرسٹڈ ٹو ہینڈل یور افیئرس, یعنی کہ ہر افیئر کے لیے ہم اس پہ فل ٹرسٹ کر سکتے ہیں. یہ وکیل کا جنرل میننگ ہے. لیکن اللہ کو جو ہم الوکیل کہتے ہیں, جو اللہ کا اسماء الحسنہ, اس کا مطلب بہت براڈ ہے, اور اس کو میں یہاں تھوڑا سمرائز کیا ہے کہ از دا ون ہو پروٹیکٹس یو, plans for you, provides for you, solves your problems. یہ بہت میں نے سمری ایک کائنڈ آف لکھی ہے لیکن اس سے بہت واسٹ ہے اس کا میننگ. یعنی کہ ہم اپنے ہر کام اللہ کے سپورٹ کر کے, اور جیسے ہم نے کہا ہے نا کہ توکل کس کو کہتے ہیں, کہ اپنی ایفرٹ کی اور اونٹ کو جیسے وہ کیمل کو باندھ دیا اینڈ دین توکل اللہ, وہ کرنے کا کام تو ہمیں کرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں اللہ ہی پلان کر لے ہمارے لیے, اللہ ہی پرووائڈ کر دے گا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے کرنے کا کام کریں گے ود ان آور ریسورسز. لیکن پھر اینڈ میں جو ہماری ٹینشن جو فیوچر ایگزائٹیز آ جاتی ہیں نا, وہ ان کو ہم نے ہٹانے کے لیے صرف اللہ الوکیل کے سپورٹ کر دینا ہے. اور یہی پھر بات ہے کہ ہمیں کیوں مومن کو کوئی حزن نہیں ہوتا یا کوئی فکر اس طرح سے نہیں ہوتی, مطلب ہوتی ہیں جنرلی ہم سب کو, لیکن وہ اس لیول تک نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ ہی ہے پھر الوکیل. اور پھر اللہ نے خود جب حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل بولا کہ اللہ از دا بیسٹ ڈسپوزر آف افیئرس, کیا اس وقت سچویشن تھی, ہر چیز امپاسبل نظر آ رہی تھی, کوئی براہ راست کوئی ایسا اسباب نظر نہیں آ رہے تھے بچنے کے. تو ایسے کیسز میں تو پھر اللہ ہی پہ ہی چھوڑنا ہے. اور کیا ان کا توکل تھا اللہ پہ کہ اس وقت انہوں نے اتنی خوبصورت یہ دعا کی اور اللہ نے واقعی وہ کر کے دکھایا. تو یہ ہمیں توکل الوکیل. اس میں اب دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل نے ایسا کیا کیا کہ انہوں نے اپنا وکیل کس کو بنایا. یہ ہمیں پتا ہے کہ ان کی ہسٹری سے ہم سمجھ چکے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں میجک میں پڑ گئے, کہیں گمراہی میں پڑ گئے, اپنے ریبیز کو انہوں نے خدا کے درجے پہ لے آئے, مطلب وہ اس طرح سے وہ ان کی ہر بات ماننے لگ گئے. تو کن کو وہ وکیل بنا رہے تھے, کہیں مادی اسباب تھے کہیں. تو ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنی ریسورسز یا اپنے اسباب یا اپنی انٹلیکٹ یا اپنے سپورٹ سسٹم ہی کو تو سب کچھ نہیں سمجھ بیٹھتے. تو اس پہ ہمیں بھی جو ہے توحید اپنے اندر لانی ہے, جو لیسن ہم بار بار بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگے آیا نمبر 3 ہے ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا. اب دیکھیں ہر آیت میں ڈفرنٹ ٹاپکس آ رہے ہیں. جیسے پہلی میں اسراء و معراج کی بات آئی, دوسرے میں بنی اسرائیل کو تورات کی بات آ گئی, اب تیسرے میں ایک دم نوح علیہ السلام کی بات آ گئی. اب ان کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بتانا چاہ رہے ہیں. ذریۃن جو ہے, اچھا یہ جو کورس یہ میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے, اب یہ ریمائنڈر آ رہا ہے کہ ہم کس کی اولاد ہیں. پھر ایک تو ہمیں پتہ ہے حضرت آدم کی اولاد ہیں, اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو کہتے ہیں نا ایک نسل ثانی سٹارٹ ہوئی دوبارہ سے, بنی نوع انسان کی جو نسل ہے وہ نوح علیہ السلام سے سٹارٹ ہوئی. تو یہ اللہ نے مینشن کر دیا کہ تم ان سب کی اولادیں ہوں, تو اب سیکھو ان سے. اب ہم آگے اس پہ تھوڑا میں ورڈ بائی ورڈ ایکسپلین کرتی ہوں. ذریہ بولتے ہیں آف اسپرنگ کو, ڈسینڈنٹس کو. اولاد کے لیے بھی آتا ہے, ڈسینڈنٹس کے لیے بھی آتا ہے. اور اسپیشلی یہ وہ لوگ جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے, نوح علیہ السلام کی فیملی بھی تھی اس میں, ان کے بیٹے اور بھی لوگ تھے ساتھ. تو ان سب کی اولادوں میں سے جو ہے اب آگے جنریشن چلی. تو اللہ از ریمائنڈنگ اس آف آور روٹس کہ تم ان کی اولاد ہو جن کو میں نے بچایا. حالانکہ وہ کیا, اگر ہم وہ بھی سوچیں واقعہ کیا تھا کہ پوری دنیا میں سیلاب کا سا سما تھا اور ایک کشتی میں بس اللہ نے بچایا تھا لوگوں کو. تو یہ بھی کوئی اللہ کا میں کہتی ہوں بہت بڑا احسان بھی تھا ہم پہ کہ اللہ نے پھر بھی بچایا اور ہماری جنریشن کو جاری رکھا. تو یہ اللہ ہمیں گریٹفل ہونے کا سبق دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کو میں نے اس وقت بھی بچایا, تو سنبھل جاؤ. اور یہ والی بات ہے کہ ہمیں اپنی روٹس کو نہیں بھولنا کہ اللہ نے کیسے کیسے ہمیں ہماری ہی نسلوں کو, جو ہمارے ہی اینسسٹرز ہیں, ان کو کیسے کیسے مشکلوں سے بچایا. پھر من حملنا کا مطلب دوز ہو کیریڈ مع نوح, نوح علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر اس میں اسکالرز یہ مفسرین مینشن کرتے ہیں, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بچوں کی ہی اولاد تھی, حام, یافس اور سام, آئی تھنک ان کے نام تھے. اور ڈفرنٹ ورلڈ مطلب پارٹس آف دا ورلڈ میں وہ چلے گئے, ان سے ان کی نسلیں چلی. لیکن کچھ مفسرین کا یہ بھی ہے کہ اور لوگ بھی تھے شامل, تو اس میں ان کی بھی اولادیں ہوں گی. تو واللہ عالم. انہ کانا انڈیڈ ہی واز عبدا شکورا. اچھا, اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خاص کوالٹی جو یہاں مینشن کی ہے وہ ہے شکورا, یعنی عبد, سرونٹ اپنا. اور جب بھی ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے یہاں پہ رسول کا ورڈ نہیں یوز کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, عبد کا ورڈ یوز کیا تھا. تو اس میں خاص محبت اللہ کی شامل ہوتی ہے کیونکہ اصل ہمارا مقصد ہی عبدیت ہے.
اور سب سے پہلا ہی مقصد ابدیت ہے کہ سرنڈر کر دینا خود کو. تو یہ اللہ کو سب سے پسند ہے یہ کوالٹی. تو ابدن شکورا، اور شکورا کا ورڈ جو ہے ایک ہوتا ہے شاکر، کہ بیسک تھینکفلنس بولتے ہیں کہ شکر کرنے والا. لیکن شکورا جو ہے وہ انٹینسو فارم ہوتی ہے عربک میں، جو کہ بہت زیادہ مبالغے کے لیے یوز ہوتی ہے، کہ ایکسٹریم اینڈ کنسسٹنٹ گریٹیوڈ. کہ وہ، اور ہم واقعی امیجن کر سکتے ہیں نوح علیہ السلام کا اگر ہم نے پڑھا ہے وہ قصہ، 900 سال سے زیادہ، مطلب اتنی پیشنس. ہم لوگ سے تو کچھ میرے خیال ایک دن بھی ہم اگر کر لیں تو بڑی ہم لوگ، اور آگے سے سننے کو بھی مل رہی ہوتی ہیں باتیں. وہ جب کشتی بنا رہے تھے تب ان کو کیا کیا باتیں سننے کو ملتی تھی. تو ان کا پیشنس، ان کا پرزرونس، ان کا گریٹیوڈ تو ہم مطلب امیجن ہی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے ان کے لیے کیا خوبصورت ان کی تعریف کی کہ ابدن شکورا، مطلب ایکسٹریم کنسسٹنٹ گریٹفلنس والا انسان. تو ہمیں ان سے سیکھنا ہے. یہ ہمارے جو ہے ان کی سیرت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آگے چلتے ہیں. اچھا پھر وقدینا الی بنی اسرائیل، I think it's تفسیر اسرائیل فی الکتابی لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. اچھا اس میں جو قدینا ورڈ یوز ہوا ہے، اور اس میں اس کی ٹرانسلیشن میں آئے وی وارنڈ دا چلڈرن آف اسرائیل، اور کئی جگہ وی کنویڈ ٹو دا چلڈرن دا اسرائیل. کیا ان کو بتایا. اچھا قدینا ورڈ کا جو ہے روٹ ورڈ پہلے دیکھ لیتے ہیں، قوف ضاد یا. اور اس کا جو ڈفرینٹ قسم کے میننگز آتے ہیں، کمپلیٹنگ سم تھنگ، ڈیسائڈنگ اے میٹر، قاضی جیسے ہم بولتے ہیں جج کو، ججنگ بھی آتا ہے، فنیشنگ اور فائنلائزنگ، ایگزیکیوٹنگ اے ڈیسیژن. تو یہ سب میننگز میں آتا ہے. لیکن اسپیسیفکلی یہاں پہ یہ ایز اے وارننگ اور ایز اے کنفرمڈ سیٹل ڈیسیژن، جو اللہ نے ایک پروفیسی یہ بتا دی کہ یہ ہوگا، اور یہ واقعی میں ہوا. تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ یہ سرٹنلی جو بنی اسرائیل ہے وہ 2 دفعہ فساد کریں گے، اور وہ ایکسٹریملی ایروگنٹ ہو جائیں گے. اچھا یہاں تفسدن فی الارض مرتین، کہ وہ 2 دفعہ کرپشن کریں گے دنیا میں، فساد. کرپشن ورڈ ہم نارملی فائنینشلی یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عربک میں فساد بہت واسٹ چیزوں کے لیے ہے، جس میں نیتوں کا، عقیدے کا فساد بھی ہو سکتا ہے، اور پھر مال میں، اور پھر معاملات میں، ہر چیز میں، پاور میں. اچھا یہ بھی بہت لطف سدنا جو ہے نا، یہ بہت اسٹرانگ ورڈ ہے، کیونکہ جب بھی نون مشدد یعنی نون مشدد آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ اسٹریس پیدا ہو جاتا ہے، اور لا کا ورڈ بھی فیوچر کے لیے آتا ہے. تو لطف سدنا کہ ضرور بال ضرور وہ فساد کریں گے، یعنی اللہ نے پہلے ہی یہ بتا دیا تھا. فل اردی ان دا لینڈ، پیلسٹائن میں بھی، اور ان دا ورلڈ مور جنرلی، دو اس کی اسکالرز ڈفر کرتے ہیں اس میں. اور پھر وہ ایروگنٹ ہو گئے. وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، یو ول بیکم ایکسٹریملی پراؤڈ اینڈ ڈومیننٹ. اللہ کیونکہ ان کی وہ دیکھ رہے تھے جو ان کی پوری ہسٹری تھی، اور اللہ اپنی عالم الغیب ہونے کے اس سے اللہ کو پتا تھا کہ وہ یہ کریں گے بائی دیئر چوائس، ناٹ کہ اللہ یہ چاہتے تھے. اور پھر یہ جو علوون والی جو ہے، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ایک نیگیٹو سینس میں بھی یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، اور پازیٹیو میں یعنی علو کہتے ہیں اوپر کو، برتری کو. لیکن نارملی قرآن میں یہ زیادہ تر نیگیٹو سینس میں یوز ہوا ہے، جیسے بنی اسرائیل، اس سے سورہ اسراء میں ہوا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ ایروگنٹ ہو گئے تھے. کس کس چیز میں؟ اپنی پاور میں، اپنے پرائڈ میں. یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی صرف 7 دن، وہ بھی صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، صرف ہمیں اس کی سزا ملے گی، اس کے علاوہ ہمیں نہیں چھوئے گی آگ. اور ہم نے ان کی ہسٹری میں پڑھا ہے کہ یہ لوگ کیسے کیسے اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت کوئی اوپر کی، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھتے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک وہ ہے. پیلسٹائن کی بات بھی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کو ہی ایسا ہی سمجھتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ سورہ غافر کی آیت ہے، جس سے ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ یہ علوون کبیرہ اتنی بڑا مطلب یہ سمجھ لے سن ہے کہ اللہ سیل کر دیتا ہے ہارٹس. جس بھی ایروگنٹ، جو بھی جبار متکبر انسان ہے، اس کے دل کو اللہ سیل کر دیتا ہے. تو ہمیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم ایز اے مسلم امہ، کہ ہم نبی کی امت میں سے ہیں، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں. ایسا تو نہیں کہ نبی ہماری سفارش کر دیں گے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں کریپ ان ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اللہ اور پھر ہم یہ ہماری یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، ٹھیک ہے وہ بھی ہے، لیکن متکبر ہونا یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ نے کہا ہے کبر میری چادر ہے. مجھے ایگزیکٹلی اس کا یاد نہیں آ رہا، کبر کا ہی ہے شاید. اور جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ اس کے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ شیطان کا ٹریٹ ہے، کیونکہ اس نے کیا کیا تھا، کبر ہی کیا تھا نا، جس کی وجہ سے وہ نکالا گیا.
تو اللہ تعالیٰ کو یہ کبر بالکل بھی نہیں پسند، اور اس کی وجہ سے ان پہ اتنی یہ جو ہے پنشمنٹس آئیں گی، جو آگے ہم آگے والی آیت میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. اچھا، اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں. ہم نے ویسے تھوڑی ہسٹری میں پوری طرح صوبیہ نے ایکسپلین بھی کیا تھا، تو لیکن اب اس میں پہلی کرپشن کہتے ہیں 2 دفعہ فساد کریں گے. تو جو اسکالرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں، کیونکہ ہسٹری اس زمانے کی حساب سے جو ہو چکے تھے ایونٹس اور جن کو پتہ چلے تھے، اس حساب سے مفسرین نے 2 ایونٹس جو میجر تھے، حالانکہ بہت دفعہ ان پہ اتار چڑھاؤ آئے چھوٹے بڑے، سب سے پیک ٹائم تو جو سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور ان کے دور کا تھا، ان کا وہ پیک ٹائم تھا ان کا. اس کے بعد کرپشن کب آئی ان میں؟ سب سے جو فساد آیا وہ کہ انہوں نے تورات میں ٹیچنگز میں چینجز کر دی تھیں اور وہ انجسٹ ہو گئے تھے. پھر اللہ نے ان پہ جو بیبلونینز تھے وہ ان پہ آئے، اور ان کے ساتھ انہوں نے جو کیا، بخت نصر کی ہم نے پوری ہسٹری پڑھی تھی، اس نے ان کو تباہ و برباد کیا. پھر سیکنڈ کرپشن جو ہوئی وہ اگین وہ پھر کرپٹ ہو گئے تھے، اور پھر یہ ہم آگے والی آیت آئے گی اس میں اس کے بارے میں ہم مزید ڈسکس کر لیں گے. ابھی میں اس کو بس ایک ایز آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر کہ یہ 2 کرپشنز کا ذکر یہاں پہ آیا ہے. آگے آیت میں مزید اس پہ بات ہوگی. اچھا، اس میں ہمارے لیے کیا لیسنز ہیں اس آیات میں؟ کہ پہلے تو بات یہ کہ وہ بلیسڈ نیشن تھے، اس وقت کی امت وہ لوگ تھے بنی اسرائیل. ہمیں کیوں بار بار بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جاتا ہے؟ کیونکہ ناؤ وی آر دا امہ اینڈ ہم بلیسڈ نیشن ہیں. تو اللہ نے ہمیں چوز کیا ہے، تو ہمیں وہ نہیں کرنا جو انہوں نے کیا، کہ وہ پراؤڈ ہو گئے، وہ کرپٹ ہو گئے. اور کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بھی یہی چیزیں ایز اے نیشن آئیں، تبھی ہمارا یہ حال ہے جو اب ہے. اور پھر کرپشن جب ہوگی تو پھر کانسیکوینسز ہوں گے. جب ہم ذلت کا شکار ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے بہت سارے عقیدوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے مالی معاشری ہر طرح سے ہم نے کرپشن کر لی. تو اب ہمارا وہ حال ہو گیا ہے جو اب مسلم امہ جو ہے کسی اس میں ہی نہیں ہے. اور پاور کم مسٹ کم ود ہیوملٹی. ہمیں یہ پتا ہے، حضرت عمر کا واقعہ ہمیں پتا ہے کہ جب وہ فاتح ہو گیا جروزلم میں جا رہے تھے تو کس حال میں جا رہے تھے. ان کے کیا ان کا تھا کہ وہ فاتح کہیں سے لگ ہی نہیں رہے تھے. تو ان سے کہا بھی ان کے ساتھی نے کہ آپ مطلب اس طرح سے جائیں گے تو کیا ان پہ امپریشن پڑے گا. تو انہوں نے کہا تھا اللہ دل کی حالت دیکھتا ہے، مجھے کمی بیشی معاف، کچھ اس طرح سے ہی واقعہ ہے. تو ہیوملٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ. اور پھر the Quran reminds us of past lessons. یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، اور ہم نے حدیثیں بھی پڑھی تھی پہلے سیشن میں کہ تم وہی کرو گے جو بنی اسرائیل نے کیا ہے. تو ہمارے لیے اسپیشلی یہ وارننگ ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اچھا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. اچھا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمْ کہ جب پہلا وعدہ آیا، یعنی دس ریفرز ٹو دا فرسٹ میجر کرپشن، یعنی جو انہوں نے پہلا فساد مچا لیا تھا. اور تو اللہ نے پہلے ہی بتا دیا کہ تمہیں پھر میں نے کس سے پکڑا؟ باسنا علیکم عباد لنا، وی سینٹ اگینسٹ یو آور سرونٹس. اچھا، ادھر بڑی غور طرف بات ہے کہ اللہ نے ادھر عباد لنا یوز کیا ورڈ، میرے سرونٹس. حالانکہ وہ کون تھا؟ بخت نصر جس کو کہا گیا ہے کہ سپوزلی جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ مفسرین کہ وہ ہم نے بھیجا اس کو. اور اللہ نے یہاں اپنے سرونٹس کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام ان کے تھرو لے لیا. تو اللہ کو تو مطلب بندوں کی ہماری عبادتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے. تو یہاں پہ عباد اللہ میرے بندے کہ ان سے اللہ نے اپنا پلان ایگزیکیوٹ کروایا. جو فساد انہوں نے مچایا ادھر، وہ اللہ کی اذن سے ہی ہوا، اور اللہ نے ہی ان کو یہ اجازت دی، تبھی وہ کر سکے. آگے ان کے یہ ہم پڑھ لیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کیا. اچھا، نیکسٹ پہ آ جاتے ہیں. اچھا، باسن شدید، وہ بہت شدید جو ہے نا مین آف گریٹ مائٹ اینڈ اسٹرینتھ تھے. مطلب بہت ہی برا حال انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا. دیر ہارشنس، کرولٹی اینڈ ملٹری پاور بہت زیادہ شدید تھی. اور فجاسو خلال الدیار، اور انہوں نے باقاعدہ سے ایسا نہیں کہ خالی ان کے مردوں کو مارا، بلکہ ان کے گھروں میں گھس گھس کے بربادی پھیلائی. جاسو کا مطلب ہوتا ہے دے مووڈ اباؤٹ وتھ فورس اینڈ فیئر سرچنگ اسپائنگ اینڈ انویڈنگ، کہ اتنا وہ گھس گھس کے ان کی بربادی مچائی. اور خلالت دیار جو ہوتا ہے کہ ان کے گھروں میں کمپلیٹ انویژن ہوئی تھی وہ. اینڈ وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ نے اس طرح سے اپنا پروفیسی کو فلفل کیا، اپنے وعدے کو، جو ایگزیکٹلی وہی ہوا جو نبی اللہ تعالیٰ نے پہلے مینشن کیا تھا. تو یہی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کرپشن ہوگا تو کانسیکوینس ہوگا. ٹھیک ہے.
اچھا آگے ہم تھوڑا سا اسی کو اس پہ ہسٹوریکل نوٹ پہ ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹلی یہ جو فساد اور جو ڈسٹرکشن ہوئی انہوں نے کیا کیا کیا. ٹیمپل جو تھا سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا تھا وہ ڈسٹروائے کر دیا, سٹی کو برن کر دیا. thousands of prisoners بیبylon وہ ساتھ اپنے لے گئے. یہ میجر ڈاؤن فال تھا. اور آئی تھنک اس کو ہسٹری میں کیا ورڈز یوز کرتے ہیں, اگر اس کا ڈیاسپورا بولتے ہیں صوبیہ, اگر you can اس کو ورڈ ڈیاسپورا بیسیکلی سارے نکل گئے اب فلسطین میں. ان کا جو ہے اب کوئی وہ نہیں تھا وہاں پہ نام و نشان. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. اچھا جی اب ہمیں ان آیتوں سے, ابھی دونوں ہی آیتیں جس میں وارننگز ہیں کہ اللہ اپنا کام اپنے بندوں سے چاہے کسی سے بھی کروا سکتا ہے. اللہ فل کنٹرول میں, اللہ کو نہ بلیورز کی ضرورت ہے نہ ہمارے عبادتوں کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کی, ٹھیک ہے نا. اللہ کو کوئی اسباب, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہی از فری فرام آل ویکنیسز, ہی ڈز ناٹ نیڈ اینی ون آف اس. دنیا میں سارے لوگ کافر ہو جائیں تو بھی اس کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. تو اللہ نے ان کو بھی اپنا ہی سرونٹ بات کیا ہے. اور کرپشن لیڈس ٹو ڈاؤن فال نو میٹر ہاؤ پاورفل دا پیپل. ٹھیک ہے جتنا بھی ان کے پاس پروفٹس آئے, بنی اسرائیل کے پاس تورات تھی, نالج اتنی تھی ان کے پاس, لیکن پھر بھی وہ سب کچھ وہ گوا بیٹھے صرف اپنے پرائڈ اور اپنے گناہوں کی وجہ سے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. ہمیں بھی اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں یہ نالج اور یہ ہدایت جو ملی ہوئی ہے ہم اس کو اپنے ہی گناہوں اور اپنے پرائڈ کی وجہ سے کہیں ہم بھی نہ لوز کر دیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ آلویز فلفلز ہز وارننگس. یہ تو ہے کہ اللہ نے جو بات کہی ہے قرآن میں وہ ویسے ہی ہو کے رہے گی. تو ہمیں ان کو سیریس لینا ہے. کانسیکوینسز ہوں گے جو ہمارے سنس ہیں ان کے. دا اسٹرینتھ آف اینیمیز از ناٹ بائی چانس, اٹس الاؤڈ بائی اللہ. یعنی اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. وہ ٹولز ہیں اللہ کی پنشمنٹ کے جو یہ گریٹ اسٹرینتھ ہے. اور ایون ہم جیسے دیکھیں کہ یہ تو خیر ہسٹری کی بات تھی جب قرآن نازل ہو رہا تھا. اب ہم اس کے بعد بھی دیکھیں کہ ہٹلر نے جو ان کے ساتھ کیا وہ تو خیر وہ بھی پارٹ آف دا ہسٹری اب ہمارے لیے ہو گیا نا. تو ان کے اوپر تو اتار چڑھاؤ کتنے کنٹینیوسلی آئے ہیں, اور اب ہمیں پتا ہے حضرت عیسیٰ نے آ کے بھی ان کے ساتھ یہی کرنا ہے. تو یہ کچھ واقعات پہلے کے ہیں اور کچھ اب آگے بھی ہونے والے ہیں. تو وہ اللہ کا وعدہ کہیں نہ کہیں پورا ہی ہو پا رہا ہے, اور اللہ نے ٹولز ہی بنائے ہوئے ان سب کو پنشمنٹ کے, جب تک یہ اپنے راہ سیدھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا الوکی, کیونکہ ہم لوگ مجھے لگتا ہے مائکرو لیولز پہ بھی بہت اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ. اور کیونکہ اب ہم نے اگر بڑا کام کرنا ہے تو پہلے اپنے اندر جھانک کے اپنے توکل کو تو اسٹرانگ کریں. اور وہ کیسے اسٹرانگ ہوگا, اور جیسے سبحان اللہ میں نے پہلے یہ والی آیت پڑھی تھی, اللہ تتخذوا وکیلا جو ہے من دونی وکیلا, اتنا غور نہیں کرا تھا. لیکن جب آپ کبھی ڈگمگا رہے ہوتے نا تو جب ان آیتوں پہ غور کرو تو کہتے ہیں واقعی وہ کیسے وکیل نہیں بنا رہے تھے اور ہم کیسے وکیل نہیں بنا رہے اللہ کو. تو اس پہ بڑا ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ پھر ہم بڑے کام کیسے کریں گے جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی گھر کے مسائل ہو گئے, بچوں کے ایشو سے لے کے اتنے جلدی وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا ہے, اس نام کو دوبارہ سے ریوزٹ کریں اپنے نام میں. اور یہ جو نام ہے یہ الحسیب اور القدیر, یہ دونوں ایک ہی سمجھ لیں, ایک کمبینیشن اپنے دماغ میں بنا لیں. اینڈ دس از فار مائی لرننگ اسپیشلی کہ حسیب کیا ہے کہ ہم جب حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم 7 دفعہ پڑھنے کا کیوں حکم دیا ہے. بے شک اس کی جو ہے تاثیر ہے, لیکن اس کو سمجھنے کے جب ہم پڑھیں گے کہ حسب کا مطلب ہے کہ کافی اللہ. تو جب الحسیب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ہر پرابلم کے لیے کافی ہیں, ہر مسئلے کے لیے کافی ہیں, تو ایک تو یہ نام اللہ کا. اور القدیر کے وہ پھر تمام چیزوں پہ قدرت بھی رکھتے ہیں. یعنی جن بچوں پہ یا جن سمجھ لو ان لاز یا ہسبینڈ یا کوئی بھی لے لیں ہم, اور پھر میکرو لیولز پہ اور چلے جائیں, گورنمنٹ ہے اور جو بھی ہے, کنٹرولر تو اللہ ہے نا, قدرت والا تو وہ ہے. تو جب ہم بہت ڈپریس ہونے لگے حالات کو دیکھ کے یا اپنے گھر کے مسائل کو دیکھ کے, تو پھر یہ ناموں کو یاد رکھیں کہ الوکیل بھی وہی ہے, الحسیب بھی وہی ہے, القدیر بھی وہی ہے. اس سے دعا کرنی ہے, پھر اپنا کام کرنا ہے. پہلے توکل پہلے بھی, پھر کام, پھر توکل اللہ پہ, کیونکہ ریزلٹس کے لیے بھی پھر اللہ پہ چھوڑ دینا, کیونکہ پھر ہم ریزلٹس پہ بھی بڑا بیسڈ ہو جاتے ہیں نا. اچھا اب ہم نے توکل بھی کیا, پھر ہم نے بڑا کام بھی کر لیا, اب تو ریزلٹ بھی نہیں نظر آیا, پھر ہم بےچینی, پھر ہم ڈاؤن فال میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز سے نکلنا ہے, شروع کا توکل, پھر کام, ہارڈ ورک, اینڈ دین اگین توکل. یہ بیچ میں سینڈوچ بنا کے جو ہے نا لائف کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ, تو پھر ہمارے جو ہے نا وہ معاملات چلتے رہیں گے. اور پھر استخارہ کی دعا میں نے
بہت ہم ہلکا لیتے ہیں، صرف شادی بیاہ یا اس ٹائپ کے معاملات تک ہی محدود رکھتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے سکھایا ہے جیسے کوئی سورہ آف دا قرآن سکھا رہے تھے. اور یہ استخارہ کا کانسیپٹ ہم نے بہت اس کو تھوڑا گڑبڑ کیا ہوا ہے. یہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے اپنے معاملات میں. اٹس ناٹ نیسسریلی کہ آپ کو کوئی چیز نظر آ جائے گی، بلکہ خیر دکھنا. تو ہم معاملات میں اللہ سے خیر مانگیں گے، اور اگر وہ معاملہ ہمارے برعکس ہوا تو پھر وہ ہوگا جو اللہ نے چاہا. تو یہ توکل بھی بہت اسٹرانگ ہوگا کہ اللہ اگر آپ نے چاہا تو پھر یہ ہو گیا، میں اس پہ بھی راضی. تو یہ ہے اصل جو استخارہ، خیر طلب کرنا. پھر ہمیں فیوچر کی انگزائٹیز ہی ہلے ڈوبتی ہیں بیسکلی کہ اچھا اب یہ نہیں ہو رہا تو یہ کیا ہوگا. ہمیں کیا سیرت سے ہمیں ملتی ہے ابراہیم علیہ السلام، کیسے انہوں نے اس وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا جب آگ تھی صرف اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. ایسا توکل. پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام جو انہوں نے کیا کہ جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت ابراہیم ان کو وہاں پہ، تو پہلے تو وہ پوچھتی رہی کیوں چھوڑے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑے جا رہے ہیں. اور پھر جب انہوں نے کہا کیا اللہ نے حکم دیا، تو انہوں نے جب فرمایا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا پھر اللہ ہمیں نہیں فورسیک کرے گا، یا اللہ ہمیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اس وقت تو کوئی اسباب نظر ہی نہیں آ رہے تھے، اکیلے ایک صحرا میں، کوئی نہ بندہ نہ بندے کی ذات نہ پانی. تو ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، جو کہ ہمارے پاس اسباب بھی ہیں، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں، ہمارے پاس سپورٹ سسٹم بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہم اتنی جلدی ڈگمگا جاتے ہیں کہ اچھا یہ نہ ہوا تو یہ کیا ہوگا فیوچر سے لے کے. اور یہاں دیکھیں اللہ نے پھر کیسے ان کے معاملات حل کیے کہ زمزم نکل آیا، پھر وہاں سے قافلہ جا رہا تھا، سوسائٹی کی ضرورت تھی وہ آ گئی وہاں، کیسے گرینری ہو گئی، سب کچھ اللہ نے کر دیا نا. تو ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں کہ ہم کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کتنی جلدی الوکیل کو بھول جاتے ہیں، القدیر کو بھول جاتے ہیں، الحسیب کو بھول جاتے ہیں. یہ ہے. پھر آگے چلتے ہیں، اس میں تھوڑا سا اور ریفلیکٹ کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں بھی الوکیل کی کچھ ذمہ داریاں یہاں دی ہوئی ہیں دنیا میں، کہ ٹھیک ہے اللہ نے جیسے کہا کہ میں ڈس بلیورز اور مشرکوں سے یا نان بلیور سے بھی اپنا کام لے لیتا ہوں. تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم ایک دوسرے کی امت میں ایک دوسرے کی کیا ہیلپ کر رہے ہیں. اللہ ہم سے ہی کام لے گا دوسرے کا. اللہ ہر دفعہ کوئی کوئی غیبی طاقت تو نہیں بھیجیں گے. تو ہمیں اپنے کرنے کا کام کرنا ہے ایز اے ڈیوٹی، کہ ہم کسی اور کے بہاف پہ اگر کوئی کام ہمیں کوئی سپورٹ کر کے جاتا ہے کہ تم سنبھال لو گے، تو ہم کتنا اس کے افیئرس کو سنبھال پاتے ہیں. اور اس کو ہر طرح سے. اور پھر وہی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد میں لگا ہوتا ہے تو جو ہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگ جاتا ہے. تو کتنی سبحان اللہ بات ہے کہ اس کے افیئرز اللہ دیکھ لیں گے، تم اس کے افیئرز کسی اور کے دیکھ رہے ہو. تو ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی ہیلپ میں دیکھیں. اور پھر یہ تھوڑا مشکل کام بھی ہے کہ ہم فوراً سے الوکیل پہ سپورٹ کرتے نہیں ہیں. اب جیسے موسیٰ کی بڑی پیاری اگزامپل یہاں دی ہوئی ہے کہ جب وہ سٹکس جو تھی وہ سنیک بنی تو ایک دم سے وہ بھاگ کے جانے لگے، کیونکہ ابھی ابھی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی تھی نا، ابھی بھروسہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ اللہ سے بات کر رہے ہیں اور وہ اللہ بچا لے گا مجھے، یہ سنیک کیا چیز ہے. لیکن جب نیکسٹ ٹائم جب وہ میجیشنز نے جب وہ بڑے بڑے وہ بنا دیے سنیکس، تب بھی تھوڑا دل میں ان کو محسوس ہوا، بھاگے نہیں، دل میں محسوس ہوا، کیونکہ ابھی آہستہ آہستہ اللہ اسٹرانگ کر رہے تھے توکل. اور جب تھرڈ ٹائم جب وہ فرعون پیچھے سے پوری لشکر لے کے آ گیا اور سامنے سمندر تھا، تب وہ اتنا اللہ نے ان کو اسٹرینتھ دے دی تھی، ٹریننگ اتنی ہو گئی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اب تو اللہ کی ہیلپ ضرور آئے گی، حالانکہ سمندر تھا آگے. اور یہ تو امیجن بھی نہیں وہ شاید کر سکتے ہوں گے کہ اللہ بیچ میں سے راستہ بنا دیں گے. تو یہ ہے تھوڑی ٹریننگ اپنے آپ کو دینی ہوگی، آہستہ آہستہ اللہ پہ چھوڑیں، اور وہ اللہ انشاءاللہ اس چیز سے نکالتے بھی ہیں. تو آہستہ ایک دم سے نہیں ہوگا کہ ہم ہر کام اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہمیں کوئی انگزائٹی نہ ہو، یہ نہ ہو. ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہوگی انگزائٹیز، لیکن آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. اور پھر یہ ذکر کرتے رہنا ہے ہر وقت پورے کانشیسنیس کے ساتھ، جو اللہ نے ہمیں بولا ہے 7 دفعہ صبح شام جو یہ پڑھے گا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ will take care of whatever worries him of the matter of this world and the hereafter. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت، اور کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے صبح شام کے اسکار میں یہ پڑھو، لیکن ہم کبھی بھی اس طرح سے ریفلیکٹ نہیں کرتے کہ یہ واقعی ہم اللہ کے سپورٹ ہی کر رہے ہیں اپنے معاملات، بغیر سوچے سمجھے کر رہے تھے، اللہ کر ہی رہا تھا. لیکن اب جو ہماری وریز ہیں فیوچر سے ریلیٹڈ وہ نکلیں گی اگر ہم اس کو واقعی میں ود دا پاور آف توکل اینڈ الحسیب کی پاور اور القدیر کی پاور کے ساتھ. تو انشاءاللہ بس ادھر میں اپنا ریپ اپ کرتی ہوں. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس میں کمی بیشی ہو وہ اللہ معاف کرے، اور ہم سب کو عمل کرنے والا، اور اللہ ہم سب کو اپنا وکیل صرف اللہ ہی کو بنانے والا بنائے. آمین یا رب العالمین.